Assalamu alaikum and have a good day. डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारे पास डेटा रिलेटेड कितने हमारे पास मसले आ सकते हैं, और उसमें हमने एक कोर टॉपिक को कवर किया था जिसको हम कहते थे बिग डाटा। बिग डाटा एक्चुअली हमारे पास क्या होता है? बिग डाटा में हमारे पास ये मसले होते हैं कि जब हमारे ट्रेडिशनल रिसोर्सेज इस काबिल ना हो कि जो हमारा डेटा हो उसको हैंडल कर सके और उसमें से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को फाइंड कर सकें। बिग डेटा के हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज हमने पढ़े थे कि डिफरेंट सोर्सेज की वजह से हमारे पास बिग डेटा के प्रॉब्लम आ सकते हैं। और बिग डेटा के हमने डिफरेंट वीज़ को भी पढ़ा था कि ये जो वीज़ है ये कंट्रीब्यूट करते हैं टू द प्रॉब्लम ऑफ बिग डेटा। फिर हमने बिग डेटा की कुछ फ्रेमवर्क भी पढ़े थे कि ये अगर फ्रेमवर्क हम इस तरह को यूज़ करें, इस तरह के फ्रेमवर्क को यूज़ करें तो हम बिग डेटा की प्रॉब्लम को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे पास जो कि आजकल सबसे सबसे मुश्किल और सबसे इम्पोर्टेंट काम हमारे पास होता है डेटा एनालिटिक्स का, या जो डेटा एनालिस्ट होता है जो बिग डेटा के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसको हैंडल करता है उन प्रॉब्लम्स को, तो वो हमारे पास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बंदा होता है। और हम कहते हैं कि फ्यूचर जो है वो डेटा एनालिस्ट का बहुत ब्राइट है, यानी फ्यूचर में डेटा एनालिस्ट की बहुत मांग होगी। और उसके हमने डिफरेंट उसको हमने रिप्रेजेंट भी किया था, हमने स्टेट ऑफ आर्ट से डेटा लिया था कि बिग डेटा एनालिस्ट की फ्यूचर में क्या वैल्यू है और किस तरह उसकी पे होगी, यानी उसके टॉप प्रमोशन और मुख्तलिफ कंपनी ने उसके जो रोल डिस्क्राइब किया था उसको भी हमने पढ़ा था। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? डेटा साइंस को। डेटा साइंस बेसिकली ये है कि बिग डेटा के प्रॉब्लम जो होते हैं या बाकी जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास एक फ़ील्ड आ गई है, या जो मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें हम मुख्तलिफ फील्ड को यूटिलाइज़ करते हैं, तो उस फील्ड को हम क्या कहते हैं? उसको हम डेटा साइंस कहते हैं। जो हमारे लिटरेचर में हम देखते हैं, या जो रिसर्चर जो आजकल की रिसर्चर है वो कहते हैं कि बाकी जितने भी फील्ड है कंप्यूटर के और जितने भी स्टेटिस्टिक की फील्ड है उन सब को मिलाया गया है इनटू द डेटा साइंस। यानी डेटा साइंस में हमारे पास सारी फील्ड्स आ जाती है। उसमें हम मशीन लर्निंग, सिमेंटिक वेब, डेटा माइनिंग, एनएलपी और सारे टेक्निक को यूटिलाइज़ कर सकते हैं एक ही फील्ड के अंदर। यानी डेटा साइंस हमारा एक ब्रॉड फील्ड है जिसके थ्रू हम इस तरह के बिग डेटा के इश्यूज या बाकी जितने भी हमारे पास डेटा के इश्यूज हो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। नेम से भी ज़ाहिर है, क्योंकि नेम से भी ज़ाहिर है डेटा साइंस, यानी डेटा के रिलेटेड जो भी हमारा साइंस हम पढ़ते हैं या जिसको डेटा पे हम जो भी टेक्निक अप्लाई करते हैं तो उसको हम सिंपली डेटा साइंस कह सकते हैं। यहाँ स्लाइड की तरफ आते हैं। स्लाइड में हम कहते हैं कि डेटा साइंस हमारे पास क्या है कि हम डेटा को अगर एक्सट्रैक्ट कर ले, उसको प्रिपेयर कर ले किसी ख़ास फॉर्मेट में, उसको एनालाइज़ करें। एनालाइज़ करने में हमारे पास ये होता है कि उस पे एनालिसिस कर दे, यानी उसमें से कुछ नॉइज़ी डेटा रिमूव कर दे, उसमें से कुछ इंसर्ट कर दे, और उसके बाद हम उसको विजुअलाइज़ कर दे। विजुअलाइज़ का मतलब ये होता है कि हम किसी ख़ास सूरत में उसको डिस्प्ले करते हैं, ग्राफिकल सूरत में हो या इमेजेस की सूरत में या किसी भी अच्छी सूरत में हम उसको विजुअलाइज़ करें। और साथ साथ हम उसको फ्यूचर में या उसको डेटा को हम बार बार मेंटेन करते रहे। यानी अगर डेटा में हमारे पास मसला आ गया तो उसको फिर भी मेंटेन करना, उसमें से अगेन उस पर रूल अप्लाई करना, या अगर उसमें कुछ कमी आ गई तो उसमें से डेटा को इंसर्ट करना, यानी डेटा हमारा मेंटेन रहे, जो हमारा डेटा वेरिएबल है वो उसी तरह मेंटेन रहे। और उनमें से हम जो इंफॉर्मेशन निकाली है या हमने जो इनसाइट्स निकाले हैं उसको हम मेंटेन कर सके और विजुअलाइज कर सके, उसको अच्छे तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सके, तो ये हमारा डेटा साइंस है। या हम सिंपली ये कहते हैं कि हमारे पास डेटा साइंस एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं, स्टेटिस्टिकल टेक्निक से लेकर कंप्यूटर साइंस की टेक्निक तक, और जो हाँ इंजीनियरिंग की टेक्निक है उनसे लेकर हमारे पास जो हम मैथमेटिकल टेक्निक है, ये सारे टेक्निक हम इसमें यूटिलाइज़ करके हम डेटा में से इनसाइट्स को निकालते हैं। इनसाइट्स का मतलब ये होता है कि जो हमारा डीप डेटा होता है, ये जो उसमें हमारे पास हिडन इन्फॉर्मेशन होती है, उसके डेप्थ में जाते हैं, उनमें से जो हमारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होती है उसको हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा साइंस। सेकेंड, हम ये कहते हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ जो कि एमर्ज हो रही है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी एमर्ज हो रही है और डेटा भी हमारे पास ड्रामेटिकली इंक्रीज़ हो रहा है। तो डेटा में हमारे पास इंफॉर्मेशन भी हमारे पास डेटा के अंदर छुपी हुई होती है। तो उसको ये जो हमारे पास डेटा ज़्यादा आ गया है, बहुत सारा डेटा आ गया है, और दिन ब दिन यानी आजकल डेटा का दौर है।
تو اس میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ اپرچونٹی دے دیتا ہے ڈیٹا کے اس میں سے جو ہیڈن انفارمیشن ہوتی ہے اس کو ہم نکال کر اس کے اگینسٹ ہم ڈیسیجن بنا سکتے ہیں یا اس کے بیس پہ ہم ڈیسیجن کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ کمپنیز میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ بہت سارا ڈیٹا اکٹھا ہو جاتا ہے, لیکن اس میں جو ایکچوئل انفارمیشن ہوتی ہے جس کے بیس پہ ہم نے پلاننگ کی ہونی جس کے بیس پہ ہم نے پلاننگ کی ہوتی ہے یا جس کے بیس پہ ہم ڈیسیجن بناتے ہیں, تو وہ ڈیٹا اس کے اندر ہڈن ہوتا ہے لیکن اویلیبل ہوتا ہے. تو اس میں سے ڈیٹا کو اس میں سے انفارمیشن کو نکالنا یا اس میں سے امپورٹنٹ انسائٹس کو نکالنا, یہ ہمارے پاس ڈیٹا سائنٹسٹ یا ڈیٹا سائنس کا کام ہوتا ہے. ڈیٹا سائنس از اے فیلڈ اور ڈیٹا سائنٹسٹ جو ہوتا ہے اس فیلڈ کا جو ایکسپرٹ ہوتا ہے. تھرڈ, ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ڈیٹا زیادہ آ گیا ہے تو اس میں سے ہمیں اسپیشل ایکسپرٹیز کی ضرورت ہوتی ہے. جب اسپیشل ایکسپرٹیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ کس بندے کا کام ہوتا ہے, وہ ڈیٹا سائنٹسٹ کا کام ہوتا ہے. ڈیٹا سائنٹسٹ کون ہوتا ہے؟ ڈیٹا سائنٹسٹ کو وہ ساری ٹیکنیک یوٹیلائز کرنا آتا ہے جو کہ ڈیٹا سائنس میں یوز ہوتے ہیں. جس طرح کی انجینئرنگ کے ٹیکنیک ہے, پروگرامنگ کے ٹیکنیک ہے, مشین لرننگ کے ٹیکنیک ہے اور باقی جتنے بھی ہمارے پاس اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک ہے, تو اس کو یوٹیلائز کر کے یا ان ٹولز کو یوٹیلائز کر کے ڈیٹا کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. اس بندے کو ہم ڈیٹا سائنٹسٹ یا ڈیٹا انالسٹ کہہ سکتے ہیں. اگین ڈیٹا سائنس کی ایک ڈیفینیشن ہے کہ ڈیٹا سائنٹسٹ اسپیشلائزنگ ان ڈیٹا سائنس. ڈیٹا سائنس میں اس کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. اس میں ہمارے پاس وہ صرف ڈیٹا کو انالائز بھی نہیں کرتا لیکن اس میں سے مشین لرننگ اور اسٹیٹسٹیکل الگورتھم کو یوز کرتا ہے کہ جس کے مطابق وہ فیوچر میں ہمارے پاس ڈیسیجن لے سکے. فیوچر کی جو اکرنگ ہوتی ہے یا فیوچر میں جو ہونا ہوتا ہے اس کو یہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ فیوچر میں یہ ہو سکتا ہے. کس طرح یہ پریڈکٹ کرتا ہے؟ جس طرح آپ لوگوں نے فیس بک پہ دیکھا ہوگا کہ فیس بک میں ہمارے پاس بہت سارے کمنٹ آتے ہیں. ہم کسی بندے کی جو بیہیویئر ہوتا ہے اس کو ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں. سپوز ہمارے پاس ایک بندہ ہے, اس کے ہم نے سارے پوسٹ سارے کمنٹس پڑھ لیے, تو ہم مشین لرننگ الگورتھم کے تھرو یا باقی اسٹیٹسٹیکل الگورتھم کے تھرو ہم یہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ فیوچر میں یہ بندہ کس طرح کی پوسٹ کرے گا یا فیوچر میں یہ بندہ کس طرح کی لائکس کرے گا. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم پریڈکشن کہتے ہیں کہ فیوچر پریڈکشن, یعنی ہم ایڈوانس میں فیوچر کو بھی پریڈکٹ کر سکتے ہیں ود دا ہیلپ آف ڈیٹا سائنس, اور وہ بندہ جو کام کرتا ہے اس کا ہم ڈیٹا سائنٹسٹ کہتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ میں ہمارے پاس یہ ہے کہ اگین واٹ از ڈیٹا سائنس. ڈیٹا سائنس ہم یہاں پہ بھی اگین وہی اس بات کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ویریس جب ٹولز ہم یوٹیلائز کرتے ہیں, جس طرح کے کمپیوٹر سائنس کی ٹولز ہے, مشین لرننگ کی جو الگورتھم ہے, NLP کے تکنیک ہے, اس طرح اسٹیٹسٹیکل میتھڈس ہے یا اسٹیٹسٹیکل ٹولز ہے, اور انجینئرنگ کے جتنے بھی ہمارے پاس مختلف پروگرام ہم یوز کرتے ہیں فار ایکسٹریکٹنگ دی انسائٹس ان دا ڈیٹا, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈیٹا سائنس کہتے ہیں. امیج میں ڈیٹا فلیئر نے ایک امیج ڈرا کی ہے جس میں ہم نے ڈیٹا سائنس جو کہ بورڈ لکھا ہے, یہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آتا ہوگا, یہ اس کو بورڈ لکھا گیا ہے ڈیٹا سائنس کو. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جتنے بھی اس کے سراؤنڈنگ میں ہمارے پاس یا جتنے بھی اس کے ساتھ یہ جو باقی فیلڈز ہے یا جتنے بھی ہمارے پاس یہ اس کے ارد گرد جتنا بھی ٹیکسٹ لکھا گیا ہے وہ سارے انکلوڈ کرتے ہیں انٹو دی ڈیٹا سائنس. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ڈومین نالج ہوتا ہے. ڈومین نالج کسی فیلڈ کے متعلق جو ہمارے پاس نالج ہونی چاہیے. سپوز ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے تو سوشل میڈیا کے متعلق ہمارے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے, یعنی نالج ہونا چاہیے بہت سارا. جب ہم نے کسی سوشل میڈیا کے ڈیٹا کو انالائز کرنا ہو یا اس میں سے انسائٹس نکالنے ہو تو ہمیں انفارمیشن ہونی چاہیے کہ سوشل میڈیا کا ڈیٹا کیسا ہوتا ہے یا سوشل میڈیا کا کون سا فیلڈ میں کون سے پوسٹس ہوتے ہیں, کون سی ریویوز ہوتی ہیں یا کس طرح کے ٹیکسٹ ہوتے ہیں. اگین ڈیٹا انجینئر کوئی جو ایکسپرٹ ہوتا ہے, یعنی اس کو جو ہمارے پاس ڈیٹا سائنس کے رولز اپلائی کرتا ہے, تو اس میں سے جو بندہ ہوتا ہے ڈیٹا انجینئر یا ہو ڈیٹا انالسٹ ہو, یعنی جو بھی ہو, تو اس کو ڈیٹا انجینئرنگ کی بھی انفارمیشن ہونی چاہیے. ڈیٹا انجینئرنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹا میں سے نائز ڈیٹا نکالنا, ڈیٹا پہ پری پروسیسنگ رول اپلائی کرنا, یہ سارا کام ڈیٹا سائنس میں آتا ہے. اس کے علاوہ ریسرچ اینڈ انالیسس کا کام بھی ہو, اور اس کو آتا ہو ریسرچ کرنا, اس کو بار بار ڈیٹا کو ریویو کرنا یا اس کے پریویس ڈیٹا کو کبھی پتہ ہو, اسٹیٹ آف دی آرٹ کبھی پتہ ہو, اور اس کی انالیسس کو بھی کر سکتا ہوں.
वगैरह मैथमेटिकल एंड स्टेटिस्टिकल एप्टीट्यूड है, मैथमेटिकल के जितने भी हमारे पास रूल्स है, ये मैथमेटिकल को कैसे मैथमेटिकल में हम सपोज़ हम एवरेजेस को हम कैसे फाइंड करते हैं, स्टेटिस्टिकल में मीन मोड मीडियम को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके डायग्राम को कैसे ड्रा करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे हम फाइंड करेंगे, ये सारे रूल्स का भी उसको पता होना चाहिए। जो बंदा क्या करता है, डेटा साइंस के टेक्निक अप्लाई करता है। इस तरह के मशीन लर्निंग के रूल्स हैं, मशीन लर्निंग को हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मशीन लर्निंग यानी मशीन को ट्रेन करना कि वो डिसीजन ले सके। और इस तरह कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस का भी आप लोगों को पता है, यानी जितनी भी ये टेक्निक है इन सारों को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, डेटा साइंस बनाते हैं। डेटा साइंस इन सारों को मिलाकर बन गया है। और ये जो डिटेल है कि हमारे पास कंप्यूटर साइंस में क्या क्या आ सकता है, हेडूप को हमने पढ़ा था, कुछ लोग इसको हेडूप कहते हैं। डेटा गवर्नेंस है, डेटा प्री प्रोसेसिंग है, वैलिडेशन है, इस तरह रिग्रेशन मॉडल है, क्लासिफिकेशन है, पाइथन है, आर है, या बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं। मैथमेटिक्स में हमारे पास क्या क्या आता है, डिज़ाइनिंग मेथड्स है, इस तरह के डोमेन नॉलेज में हमारे पास क्लाइंट रिक्वायरमेंट है। इन सारों को मिलाकर हम क्या क्रिएट करते हैं, हम इन सारों को मिलाकर हमारा जो फील्ड बनता है उसको हम डेटा साइंस कहते हैं। यानी डेटा साइंस में हम ये सारे टेक्निक, ये सारे फील्ड, ये सारे तरीके, मेथड्स को हम यूटिलाइज करके डेटा में से इनसाइट्स को निकालते हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं वाई डेटा साइंस। डेटा साइंस को हम क्यों यूज़ करते हैं? डेटा साइंस को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि डेटा हमारे पास बढ़ रहा है, डे बाई डे हमारे पास डेटा बढ़ रहा है, और जितनी भी हमारे पास कंपनीज है या बिजनेसेस है वो डेटा के बेस पे चल रहे हैं। इसको हम कहते हैं कि डेटा हैज़ बिकम द फ्यूल ऑफ इंडस्ट्रीज़ जो है उसको चलाने के लिए डेटा की ज़रूरत होती है। ये ऐसे जैसे किसी इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी हो, कि अगर उसके पास इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो इंडस्ट्री नहीं चल सकती, इस तरह अगर डेटा ना हो तो इंडस्ट्री नहीं चल सकती। डेटा इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूल से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डेटा के बेस पे हमारे सारे काम होते हैं। कंपनीज में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कंपनीज, जितनी भी हमारे पास कंपनीज है वो डेटा के बेस पे काम करते हैं। जिस तरह के आप लोग एग्जांपल ले लें कि हमारे पास एक पोलियो या कोई और ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम बच्चों के लिए कुछ क्या करते हैं, बच्चों के लिए हम बच्चों को वैक्सीनेशन हम करते हैं। तो हमारे पास डेटा मस्ट होना चाहिए कि ये बच्चे हमारे पास क्या है, अंडर 5 है या ये छोटे हैं, इनको वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, इन एरियाज़ में वैक्सीनेशन नहीं हुई है, इन एरियाज़ की हमने वैक्सीनेशन करनी है, कौन सी डेट पे करनी है, ये हमारे पास सारा डेटा है। डेटा के बेस पे हम अपनी कंपनीज चलाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। कॉलेजेस में हमारे पास क्या होता है या इंस्टीट्यूट में हमारे पास क्या होता है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड आता है, स्टूडेंट का डेटा होता है, स्टूडेंट ने क्या क्या पढ़ा होता है, स्टूडेंट ने कितने फ़ी सबमिट किए होते हैं, स्टूडेंट कौन से इलाके के होते हैं, कौन से डिसिप्लिन के होते हैं। तो उनके बेस पे हम कॉलेजेस को चलाते हैं, क्योंकि इसी डेटा के बेस पे, यानी जो हमारे पास डेटा होता है उन्हीं के बेस पे हम आगे बढ़ते हैं। चले, इसको तो मैंने सिंपल एग्जांपल दिए यहाँ पे, और हम कहते हैं यहाँ पे कि कंपनी रिक्वायर डेटा टू फंक्शन, ग्रो एंड इम्प्रूव देयर बिजनेसेस। कंपनी को डेटा रिक्वायर्ड होता है जो कि अपने फंक्शन, कंपनी को फंक्शन करता है, उसको ग्रो करता है, उसको इम्प्रूव करता है। ग्रो कैसे करता है कि उसके बेस पे फिर न्यू डिसीजन लिए जाते हैं। और इम्प्रूव कैसे करते हैं कि सपोज़ डेटा उसके पास है, उसको किसी ने कंप्लेंट किया है, या डेटा में हमारे पास कुछ प्रॉब्लम है जो कि बाद में हमें पता चली, तो इसके बेस पे अगर हम प्रीवियस डेटा को देख ले, उसके बेस पे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सपोज़ हमारे पास, हमने एक फेसबुक पे एक मेडिकल कंपनी है, सपोज़ उसने एक कुछ अद्वियात पोस्ट की है कि डिस्प्रिन जो है या कोई और दवाई है वो सर दर्द के लिए ठीक है। वहाँ पे लोगों के कमेंट आते हैं, हर बंदा अपना कमेंट पोस्ट करता है और उसमें कहता है कि ये अच्छी है या मेरा सर ठीक हुआ या नहीं हुआ। सपोज़ हमारे पास 100 कमेंट आ गए हैं, 100 में से 90 लोगों ने ये कहा है कि इन टेबलेट्स ने तो हम पे उल्टा असर किया है और हमारा जो सर दर्द था वो भी ठीक नहीं हुआ। और बाकी 10 लोगों ने कहा है कि हमारा सर दर्द इस बीमारी या इस टेबलेट की वजह से हमारे सर दर्द में यानी कुछ बेहतरी आई है, वो ठीक हो गया है। तो इसके बेस पे अगर हम डिसीजन ले सकते हैं या कमेटी डिसीजन ले सकते हैं, उन डेटा को एनालाइज करते हैं जो हमारे पास आ गया है, जो कमेंट्स आ गए हैं उसको एनालाइज करके हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि 90% लोग नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, और 10% लोग कह रहे हैं कि ये ठीक है। तो हमने क्या करना होगा, हमने उन 90 लोगों के बेस पे
ہم نے ڈیسیجن لینا ہوگا کہ ہم اس کو کیسے امپروو کر سکیں. یعنی اپنے بزنسز یا اپنے جو ہمارے پاس پروڈکٹ ہوتے ہیں اس کو ہم اس کے بیس پہ امپروو کر سکتے ہیں. پریویس ڈیٹا کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں یہ مسئلہ تھا تو یہ بھی ہمارے پاس ڈیٹا ہے, اور جو لوگوں سے ہم نے ایکسٹریکٹ کیا وہ بھی ہمارے پاس ڈیٹا ہے. ان ڈیٹا کے بیس پہ ہم پریویس ڈیٹا کو امپروو کر لیتے ہیں. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, ڈیٹا سائنس کی ضرورت ہے, کیونکہ کمپنیز ڈیٹا سائنس کے بیس پہ چلتی ہے اور ڈیٹا سائنس کے بیس پہ ہم اس کو امپروو بھی کر سکتے ہیں. Again, the data-driven approach undertaken by the company with the help of data scientists to analyze a large amount of data-driven meaningful insight. ڈیٹا ڈریون یعنی ڈیٹا کے اندر سے انسائٹس کو نکالنا, یعنی ڈیٹا ڈریون اپروچ, ڈیٹا میں سے کھیلنا, ڈیٹا کے ساتھ پلے کرنا, ڈیٹا میں سے انسائٹس نکالنا, یہ ڈیٹا سائنٹسٹ کا کام ہے جو کہ کمپنی اس کو یوٹیلائز کرتی ہے. یعنی کمپنی ڈیٹا سائنٹسٹ کی ہیلپ کی وجہ سے کیا کرتے ہیں کہ وہ ڈیٹا میں سے انسائٹس نکالتے ہیں. یہ جو انسائٹس ہوتے ہیں یہ پروموشن کے لیے یا ہمارے پاس ڈیٹا کو ہم کمپنیز کے فیوچر کو ایڈوانس کرنے کے لیے یا فیوچر میں گڈ پلاننگ اور ڈیسیجن لینے کے لیے ہمارے پاس یا پرفارمنس کو امپروو کرنے کے لیے یہ انسائٹس یوزفل ہوتی ہے. اس لیے ہم ڈیٹا سائنس کو یوٹیلائز کرتے ہیں. اچھا, جتنے بھی ہمارے پاس کمرشل انڈسٹریز ہے, یعنی جیسے ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے یا ادر کمپنی ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس ہیلتھ کیئر میں بھی ڈیٹا سائنس کی ضرورت ہوتی ہے. کیوں ضرورت ہوتی ہے؟ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹا سائنس کی وجہ سے ہم کیا کر سکتے ہیں. یہاں پہ جو ایگزامپل دی ہے کہ ہمارے پاس مائکروسکوپک ٹیومر, یعنی ٹیومر کو یا ڈیفارمیلٹیز, یعنی جس میں ہمارے پاس ڈیفارمیٹیز ہوتی ہے یا ڈیفارمیلٹیز ہوتی ہے یا ڈیفیکٹس ہوتے ہیں, اس کو ہم ڈیٹا سائنس کی مدد سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے فیوچر کے اثرات کیا ہو گئے, یا پریویس اس کا پیشنٹس پہ کیا اثر تھا, یا پاسٹ میں جو ہم نے پیشنٹ دیکھے ہیں ان میں سے اگر یہ اس لیول کا کوئی ٹیومر تھا تو اس کے کیا اثرات تھے اور یہ کیسے ٹھیک ہوا یا اس کے بعد ڈیتھ ہو گئی. تو یہ ساری انفارمیشن ہم ہیلتھ کیئر میں بھی یعنی اس کی مدد ہم لے سکتے ہیں. ڈیٹا سائنس کو ہم ہیلتھ کیئر میں بھی یوٹیلائز کر کے ہم اس کی میننگ فل انفارمیشن کو کے بیس پہ ہم ڈیسیجن لے سکتے ہیں یا کسی بندے کی حالت کو امپروو کر سکتے ہیں. اچھا, یہاں پہ اگین ہم پڑھتے ہیں ڈیٹا سائنس, یعنی ڈیٹا سائنس کی ویلیو کیا ہے. وائی ڈیٹا سائنس کی ویلیو کیا ہے. یہاں پہ جو انفارمیشن ہے یہ کچھ ڈفرینٹ سائٹ سے لی گئی ہے. ہمارے پاس ہے کہ جو ہمارے پاس نمبر آف رولز فار ڈیٹا سائنٹسٹ ہے, اس کو ہم جتنے بھی ہمارے پاس ہے نمبر آف رولز آف سائنٹسٹ, ڈیٹا سائنٹسٹ جو ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں یا ڈیٹا سائنسز کی امپورٹنس ہمارے پاس بڑھے گی, وہ یہاں پہ ہم لکھتے ہیں کہ 2012 سے اگر ہم اس کو کمپیئر کریں تو 650-100% اس میں انکریز آ گئی ہے. یعنی اتنے انکریز 650% انکریز آ گئی ہے. اس لحاظ سے یعنی 2012 میں ہمارے پاس جو اس کی ضرورت ہوتی تھی اس کے اگینسٹ اس کی 650% انکریز آ گئی ہے. یعنی اتنے امپورٹنٹ ہے ڈیٹا سائنٹسٹ. جتنا ٹائم آگے جا رہا ہے ڈیٹا سائنٹسٹ کی ویلیو انکریز ہو رہی ہے. اگین یہاں پہ یو ایس بیورو نے ایک اسٹیٹسٹک پیش کی ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ 2026 میں ہمارے پاس ڈیٹا سائنٹسٹ کی کتنی جاب آئے گی, 11.5 ملین جابس. یہ تھرو آؤٹ دی ورلڈ 11.5 ملین جابس ہمارے پاس ڈیٹا سائنٹسٹ کی کریٹ ہوگی 2026 میں. یعنی ودن دی 6 ایئر, یعنی ودن دی 6 ایئر ہمارے پاس اتنی امپورٹنٹ بڑھ رہی ہے ڈیٹا سائنٹسٹ کی. آلسو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ لنکڈ ان میں ہمارے پاس یہ ہے کہ ڈیٹا سائنٹسٹ کو ٹاپ رینکنگ جاب کے طور پر رکھا گیا ہے. لنکڈ ان ہمارے پاس ایک بزنس ریلیٹڈ ہمارے پاس ایک انوائرمنٹ ہے, ایک ہمارے پاس ایریا ہے, اس میں ہم کہتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس کیا رکھا گیا ہے, جو ہمارے پاس ڈیٹا سائنٹسٹ ہوتے ہیں ان کو ایز اے ٹاپ رینکنگ جاب کے طور پر رکھا ہے. اور آلریڈی جو ہمارے پاس ڈفرینٹ کمپنیز کے اسٹیٹسٹک ہے, جیسے اسٹیٹسٹکا ہے اور باقی جتنی بھی ہمارے پاس کمپنیز ہے اس میں ہمارے پاس کیا یا جتنی بھی ہمارے پاس انفارمیشن ریلیٹڈ بیوروز ہے, اس نے ڈیٹا سائنٹسٹ کو پریزنٹ کیا ہے ایز اے گروئنگ ڈیمانڈ جاب. یعنی ایسی جاب جس کی ڈیمانڈ ڈے بائی ڈے گرو ہو رہی ہے. اور ٹاپ 5 جو ہمارے پاس جاب ہوگی اس میں سے ایک جاب ڈیٹا سائنٹسٹ کی ہوگی.
اگین ہمارے پاس رول آف ڈیٹا سائنٹسٹ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ڈیٹا سائنٹسٹ کا ہمارے پاس کسی کمپنی میں رول کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹا میں سے ڈیٹا کے ساتھ کھیلنا، ڈیٹا کو پری پروسیسنگ رول اپلائی کرنا، ڈیٹا میں سے انفارمیشن کو ایکسٹریکٹ کرنا، ڈیٹا کو ویژولائز کرنا، ڈیٹا کو پریزنٹ کرنا، یہ سارا کا سارا کام ڈیٹا سائنٹسٹ کا ہوتا ہے۔ پریویس کورس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارے پاس بگ ڈیٹا کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے پاس ویرائٹی ایک بھی ہے ہمارے پاس بگ ڈیٹا کی، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹا منی فارم میں ہوتا ہے، اسٹرکچرڈ، انسٹرکچرڈ اور سیمی اسٹرکچرڈ میں۔ یہاں پہ ہم اگین پڑھتے ہیں کہ ڈیٹا سائنٹسٹ جو ہوتا ہے وہ آل دی فارم کے ساتھ کھیلتا ہے، یعنی ڈیٹا سائنٹسٹ ڈیل وتھ بوتھ انسٹرکچرڈ اینڈ اسٹرکچرڈ ڈیٹا، دونوں طرح کے ڈیٹا کو یہ ڈیل کرتا ہے۔ انسٹرکچر جو ڈیٹا ہوتا ہے اس میں زیادہ پرابلم آتی ہے کیونکہ وہ ٹیبل فارم میں ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہوتا، بالکل را فارمیٹ میں ہمارے پاس ہوتا ہے، جس پہ ڈیٹا سائنٹسٹ کیا کرتا ہے؟ پری پروسیسنگ ٹیکنیک اپلائی کرتا ہے، ان کو کلین کرتا ہے، نئی سی ڈیٹا کو ریموو کرتا ہے اور اس کو کسی خاص طرز میں یا کسی خاص لیول کا اس کو آرگنائز کرتا ہے، کس چیز کے لیے؟ کہ اس میں سے ہم انفارمیشن کو نکال سکیں، یا اس کو ایک اسٹرکچر دی جاتی ہے، اس اسٹرکچر کو ہم ایون گراف کی صورت میں بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، کسی امیج کی صورت میں بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں۔ اسٹرکچر کا تو سمپل ہے، اسٹرکچر میں ہمارے پاس ٹیبل فارم میں ڈیٹا ہوتے ہیں، اس پہ سے ہم ڈیٹا کو انسائٹس اس میں سے نکال سکتے ہیں کیونکہ وہ آلریڈی کسی ایک فارمیٹڈ فارم میں ہوتا ہے۔ لیکن انسٹرکچرڈ میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹا سائنٹسٹ میں سے ڈیٹا کو کلین کرتا ہے، کچھ ایڈ کرتا ہے، کچھ ریموو کرتا ہے، اس کو پری پروسیسنگ رول اپلائی کرتا ہے، نوائز کو ریموو کرتا ہے اور اس کو کسی خاص سمت میں یا کسی خاص سمت میں لے جاتا ہے اور کسی خاص اسٹرکچر میں اس کو آرڈر کرتا ہے۔ ڈیٹا سائنٹسٹ جب اس کو آرڈر کرتے ہیں تو اس کے بعد انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ اس ڈیٹا میں ہمارے پاس کتنے پیٹرنس ہیں، یہ اس کو تھورولی انالائز کرتا ہے، ان میں سے جو انفارمیشن ہوتی ہے اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈیٹا کو صرف اس میں سے اس نے ویژولائز کیا یا اس کو اسٹرکچر کیا تو ان میں سے انفارمیشن کو یا اسٹیٹسٹیکل میتھڈالوجی کو یوٹیلائز کر کے اس میں سے انفارمیشن کو نکالا جاتا ہے۔ یہاں پہ ہم کہتے ہیں دی ڈیٹا سائنٹسٹ انویسٹیگیٹ دی آرگنائز ڈیٹا اینڈ انالائز اٹ تھورولی ٹو ڈیرائیو انفارمیشن فرام اٹ، یعنی ان میں سے انفارمیشن کو نکالا جاتا ہے بائی دا ہیلپ آف ڈیٹا سائنٹسٹ۔ ہمارے پاس بیسیکلی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ وی یوز دی اسٹیٹسٹیکل میتھڈ، ہم جو ہمارے پاس جو یہ انفارمیشن کو نکالا جاتا ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اسٹیٹسٹیکل میتھڈ یعنی جو اسٹیٹسٹیکل میتھڈ کے تھرو ہم نے انفارمیشن کو نکالا ہے یا اس کو ایکسٹریکٹ کیا ہے، ڈیٹا سائنٹسٹ نے ایکسٹریکٹ کیا ہے، تو کیا کرتا ہے اس کے بعد ڈیٹا کو ڈسکرائب کرتا ہے۔ ڈسکرائب ڈیٹا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کیسے اس کو ڈسکرائب کرنا، اس کو بیان کرنا۔ ویژولائز کیا مطلب ہوتا ہے؟ ویژولائز یعنی اس کو ایک شکل دینا، اس کو پریزنٹ کرنا۔ اور ہائپوتھیسس انفارمیشن فرام دا ڈیٹا، ہم ہائپوتھیسس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک ایگزامپل دیں یا ہم اس کو ایک سجیشن دیں، ایک پرپوزیشن کریں کہ اس ڈیٹا کے یہ فائدے ہو سکتے ہیں، یا اس ڈیٹا کے بیس پہ یہ ڈیسیجن لے سکتے ہیں، یا اس ڈیٹا کا یہ مطلب ہو سکتا ہے، یہ ڈیٹا اس کام کے لیے ہمارے پاس یوز ہو سکتا ہے، یا اس ڈیٹا کے نیکسٹ ہیپننگ یہ ہوں گے۔ یہ بھی ہم اسٹیٹسٹیکل میتھڈ کے تھرو یعنی ہائپوتھیسس بھی یوز کر سکتے ہیں۔ یہ سارا کام ڈیٹا سائنٹسٹ کا ہوتا ہے۔ اچھا، then with the usage of advanced machine learning algorithm, the data scientist predict the occurrence of event and takes data-driven decision. This is the important. یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ مشین لرننگ الگورتھم پہ ڈیٹا سائنٹسٹ یوز کرتا ہے۔ پہلے کیا کرتا ہے ڈیٹا سائنٹسٹ؟ جو انسٹرکچر فارم کا ڈیٹا ہوتا ہے اس کو کسی خاص اسٹرکچر میں لے آتا ہے، اس میں سے کلیننگ کر لیتا ہے، ڈیٹا کو کلین کرتا ہے، اس کے بعد اس میں پری پروسیسنگ ٹیکنیک یوز کرتا ہے، پری پروسیسنگ کی ٹیکنیک یوز کرتا ہے، اس کو آرگنائز کرتا ہے۔ اس کے بعد اس پہ ویریس ہمارے پاس جو ڈیفرینٹ اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک ہے اس کو یوٹیلائز کر کے ان میں سے انفارمیشن کو نکالا جاتا ہے، ان انفارمیشن کو پہلے ڈسکرائب کیا جاتا ہے، ان کو ویژولائز یعنی پریزنٹ کیا جاتا ہے، اور ان کے بیس پہ ہائپوتھیسس بنائے جاتے ہیں۔ پھر نیکسٹ جو کام ہوتا ہے ڈیٹا سائنٹسٹ کا وہ مشین لرننگ الگورتھم ہے۔ ود دا ہیلپ آف مشین لرننگ الگورتھم کیا کر لیتا ہے کہ جو ہمارے پاس فیوچر میں ہوگا اس کو پریڈکٹ کرتا ہے کہ ہمارے پاس فیوچر میں یہ ہو سکتا ہے۔ سپوز اتنے لوگ اب اس کے ساتھ نیگیٹو جا رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ فیوچر میں اتنے لوگ پازیٹیو جائیں گے یا نیگیٹو جائیں گے، یا فیوچر میں لوگ اتنا اس کا سیور بیہیویئر ہوگا۔ اس طرح کے ہم پریڈکشن لے سکتے ہیں۔
اور ساتھ ساتھ میں ڈیٹا ڈریون یعنی ڈیٹا کے بیس پہ جو ہمارے پاس ڈیسیجن ہوتے ہیں وہ بھی ہم مشین لرننگ ہیلپ کے تھرو لے سکتے ہیں. مشین لرننگ میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آج ڈیٹا ہمارے پاس یہ ہے، فیوچر میں ہمارے پاس اتنا ڈیٹا آئے گا تو اس کو ہم سملر ڈیٹا اتنا آئے گا اور ڈفرینٹ ڈیٹا اتنا آئے گا، اتنے لوگ تو ہمارے پاس ایگری کریں گے، اتنے ڈس ایگری کریں گے، یعنی اس طرح کے ہم ڈیسیجن لے سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس تھا رول آف ڈیٹا سائنٹسٹ. اگین رول آف ڈیٹا سائنٹسٹ، جو ڈیٹا سائنٹسٹ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ مختلف ٹولز اپلائی کرتے ہیں. ان ٹولز کو ہم پڑھیں گے، ایک شارٹ اوور ویو کے طور پر ہم پڑھیں گے. اس ٹولز میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، یعنی ڈیٹا میں سے پیٹرن کو نکالنے کے لیے ہمارے پاس مختلف ٹول یوز ہوتے ہیں. ڈیٹا سائنٹسٹ آل ان دیز ٹول کو یوٹیلائز کر سکتا ہے. وہ ٹول ہمارے پاس کیا ہے، ایس کیو ایل ہے، اسٹرکچر کیوری لینگویج، ہیڈوپ ہے. ہیڈوپ ہمارے پاس بگ ڈیٹا کا ایک فریم ورک ہے. ویکا ہے. ویکا ہمارے پاس موسٹلی این ایل پی کے ٹیکنیک میں یوز ہوتا ہے، لیکن اس کو ہم یہاں پہ بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اور ہمارے پاس ایک لینگویج ہے، اور پائتھن ہمارے پاس ایڈوانس ریسرچ لینگویج ہے. یعنی ان ٹیکنیکس کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں، کوئی ڈیٹا سائنٹسٹ یوٹیلائز کر سکتا ہے. اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں، ڈیٹا سائنٹسٹ یوزلی ایکٹ ایز اے کنسلٹنٹ امپلائڈ بائی کمپنیز ویئر دی پارٹیسپیٹ ان ویریس ڈیسیژن میکنگ پروسیس اینڈ کریشن آف اسٹریٹجی. ڈیٹا سائنٹسٹ کو ایک کنسلٹنٹ کے طور پر کمپنی رکھ دیتے ہیں، جس کے تھرو وہ اپنے کمپنی کو امپروو کرنا چاہتے ہیں یا ڈفرینٹ کام اس کو انوالو کرتے ہیں فار ڈیسیژن میکنگ یا کمپنیز کو امپروو کرنے کے لیے یا ڈیٹا میں سے انسائٹس اینڈ انفارمیشن کو نکالنے کے لیے ڈیٹا سائنٹسٹ کو ہائر کیا جاتا ہے. یا ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈیٹا سائنٹسٹ یوز میننگ فل انسائٹ فرام ڈیٹا ٹو اسسٹ کمپنیز ان ٹیکنگ اسمارٹر بزنس ڈیسیژن. ڈیٹا سائنٹسٹ ہمارے پاس یہ کام کرتا ہے کہ ڈیٹا میں سے انسائٹس کو نکالتا ہے اور کمپنی کو ہیلپ کرتا ہے کہ اسمارٹ یعنی اچھے ڈیسیژن لے سکے کمپنیز. اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ ایگزامپل دی گئی ہے، نیٹ فلیکس ہے جو کہ زیادہ تر موویز اور ڈراماز اس میں ہوتے ہیں. گوگل ہے، امیزون ہے، اس میں ہمارے پاس ڈیٹا سائنس کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے فار ریکمنڈیشن. ریکمنڈیشن کا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، آپ لوگوں نے یوٹیوب کو بھی دیکھا ہے، فیس بک کو بھی دیکھا ہے. یوٹیوب پہ اگر کوئی بندہ ریسلنگ دیکھتا ہے تو نیکسٹ ٹائم اس کی یوٹیوب میں ریسلنگ کی ویڈیو آ گئی ہوتی ہے. کوئی سانگ دیکھتا ہے تو اس کی یوٹیوب میں سانگس کی ویڈیو آ گئی ہوتی ہے. اس طرح اگر کوئی اسپورٹس یعنی کوئی کرکٹ، ہاکی یا کچھ بھی دیکھتے ہیں تو اس کے ریلیٹڈ اس میں ویڈیو آ گئی ہوتی ہے. یوٹیوب نوٹ کرتا ہے کہ یہ بندہ کون سی چیز دیکھتا ہے تو اس کے مطابق نیکسٹ ویڈیو بھی آٹومیٹکلی یہ لے آتا ہے. اس کو ہم ریکمنڈیشن کہتے ہیں. تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ڈیٹا سائنس کے تھرو ہم جو چیزیں ریکمینڈ کرتے ہیں، یعنی نیٹ فلیکس میں، گوگل میں اور امیزون میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے. امیزون جو ہمارے پاس ہے وہ سیلنگ کمپنی ہے، اس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ کیا ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ہمارے پاس پروڈکٹ ہوتے ہیں. اس کو وہاں سے ہم خرید سکتے ہیں. یعنی وہاں پہ امیزون کے الیکٹرانک سے لے کر گراسری اور جو ہمارے پاس میک اپ کا سامان ہوتا ہے یا جتنے بھی ہمارے پاس ادر چیزیں ہوتے ہیں، بوٹس ہوں، بوٹ ہے، کوٹ ہے، اس طرح کی چیزیں ہمارے پاس امیزون پہ ملتے ہیں. یا وہاں پہ اگر ہم کوئی چیز خرید لے تو اس کے اگینسٹ ہمیں کیا ہوتا ہے کہ امیزون نیکسٹ ٹائم ہماری انٹرسٹ کی چیزیں کو ہمیں آگے لاتا ہے. یعنی ہمارے امیزون، اگر ہم امیزون کو اوپن کریں گے تو ٹاپ پہ ہمیں وہی چیزیں اپیئر ہوگی جو ہم نے پاسٹ میں خریدی تھی یا ہم نے پاسٹ میں ہمیں اس کو وزٹ کیا تھا. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ اس میں ہماری انٹرسٹ ہوتی ہے. یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، یہ ڈیٹا سائنس کے تھرو ہمیں ریکمینڈ کرتا ہے. امیزون جو ہے یا گوگل جو ہے یا ادر نیٹ فلکس ہے یا اس طرح کے شاید یوٹیوب میں بھی اس کو یوٹیلائز کیا گیا ہو. اچھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہم کہتے ہیں کہ ڈفرینٹ فائنینشیل کمپنیز ہے، اس کو میں بھی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے ڈفرینٹ فیوچر کے کام کو یا ریکمنڈیشن سسٹم کو یا فورکاسٹنگ کو. اس طرح کے ہمارے پاس ڈیٹا سائنس کے تھرو ہم اس کو بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں. یہ ڈیٹا سائنٹسٹ کا کام ہے. لیکن ڈیٹا سائنٹسٹ کیا یوٹیلائز کرتا ہے؟ ڈیٹا سائنس کو. اچھا، ڈیٹا سائنس ہیز ہیلپ ٹو کریٹ اسمارٹر سسٹم. اسمارٹر سسٹم یعنی سسٹم کو اسمارٹ بنانا، یعنی اس میں امپرومنٹ لانا، اسمارٹر ڈیسیجن لینا، اسمارٹر پریڈکشن کرنا. یہ سارا کا سارا کام پاسبل ہو گیا ہے ڈیٹا سائنس کی وجہ سے. لیکن وہ کون کیوں کرتا ہے؟ جو ہمارے پاس پریویس ہمارے پاس یا پاسٹ کے ہمارے پاس ڈیٹا سیٹس ہوتے ہیں یا جو ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا ہے اس کے اگینسٹ ہم اس کو امپروو کرتے ہیں اور اس کے اگینسٹ ہم ڈیسیجن لیتے ہیں اس کے بیس پہ.
اچھا، اس میں ہمارے پاس ڈیٹا سائنس میں جو ہمارے پاس امپورٹنٹ ٹیکنالوجیز یوز ہوتی ہے کمپیوٹر ویژن، نیچرل پروسیسنگ اینڈ رینفورسمنٹ لرننگ. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیٹا سائنس آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بھی امپورٹنٹ یا گریٹر پکچر دے رہا ہے. جو اتنے سارے ہمارے پاس فیلڈ کو یہاں پہ یوز کیا گیا ہے، جس طرح کہ رینفورسمنٹ لرننگ ہے، مشین لرننگ ہے، نیچرل لینگویج پروسیسنگ ہے. یہ سارے کام پہلے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے انڈر یوز ہوتے تھے، لیکن ڈیٹا سائنس میں ان ساروں کو اگر ساتھ ملایا گیا ہے یا یہ سب کچھ ڈیٹا سائنس کے اندر ہو رہا ہے، تو یہ ایک گریٹ پکچر دے رہا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی. اچھا، یہاں پہ ہمارے پاس ہے سالونگ پرابلم ود ڈیٹا سائنس. ڈیٹا سائنس میں ہمارے پاس پرابلم کو ہم کیسے سالو کرتے ہیں. جب بھی کوئی بھی ہمارے پاس بہت بڑے پرابلم آ سکتے ہیں، یعنی بگ ڈیٹا کی پرابلم ہو یا ادر ہمارے پاس ایسے پرابلم ہو جس کو ہم سمپل یعنی ٹریڈیشنل ویز میں ہم اس کو سالو نہیں کر سکتے، تو ہمارے پاس جو ڈیٹا سائنس کے رول ہیں ہم ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں. یا ڈیٹا سائنس کو آلموسٹ ہم چھوٹے بڑے سب پرابلم کے لیے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. لیکن سب سے ہمارا پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ ڈیٹا کو کلین کیا جائے. سب سے پہلے ہم ڈیٹا کو کلین کرتے ہیں اور ڈیٹا کی پری پروسیسنگ ٹیکنیک اس میں سے یوٹیلائز کرتے ہیں یا اس پہ اپلائی کرتے ہیں کہ ڈیٹا میں سے جو ہمارے پاس نائزی ڈیٹا ہو، انوانٹیڈ ڈیٹا ہو، ان کو ریموو کیا جا سکے. یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سالونگ پرابلم ود ڈیٹا سائنس. کوئی بھی ہمارے پاس پرابلم آ جائے تو سب سے پہلے ہم ڈیٹا کو کلین کرتے ہیں اور پری پروسیس کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹا سائنٹسٹ کو جب ڈیٹا سیٹ پرووائڈ کیا جائے تو پہلے اس کو کیا کرتا ہے، کلین کرتا ہے اور اس میں سے نائزی ڈیٹا کو ریموو کرتا ہے. When a data scientist is provided with a data set, it may be an unstructured format. یعنی ہو سکتا ہے کہ انسٹرکچر فارم میں ہو یا اس میں انکنسسٹینسیز ہو، ڈپلیکیشن ہو، ڈفرینٹ پرابلم اس میں آ سکتے ہیں. تو اگر یہ ڈیٹا کو کلین کرے گا، ڈیٹا کو پری پروسیس کرے گا، تو اس میں سے فلاڈ ڈیٹا جو ہوتا ہے، اس کی جتنی بھی ہمارے پاس پرابلمیٹک ڈیٹا ہوتا ہے یا ایمبیگوس ڈیٹا ہوتا ہے، اس کو ریموو کرتا ہے ڈیٹا سائنٹسٹ. ڈیٹا کو جب اس کو کوئی انسٹرکچر ڈیٹا مل جائے یا ڈپلیکیشن کے ساتھ ڈیٹا مل جائے تو اس کو آرگنائز کرتا ہے اور فلاڈ انفارمیشن کو ریموو کرتا ہے. فلاڈ انفارمیشن کو جب ہم ریموو کرتے ہیں، یہ ہم سالونگ پرابلم وتھ ڈیٹا سائنس کہتے ہیں. کوئی بھی ہمارے پاس ڈیٹا آ گیا انسٹرکچر فارم میں، اس کو کلین کر دیا گیا، اس میں سے ایمبیگوس ڈیٹا، اس میں نوائزی ڈیٹا کو ریموو کر دیا گیا، اس میں سے فلاڈ ڈیٹا کو ریموو کر دیا گیا، تو اس کو میں جو جتنے بھی مسئلے ہیں اس کو سالو کیا گیا. تو اس کا ہمارے پاس کیا فائدہ ہوتا ہے، میکس اٹ ایزیئر ٹو اینالائز اینڈ ڈرا انسائٹس. یعنی اب ہمارے پاس ایزی ہو جاتا ہے کہ ہم ان سائٹس کو ڈرا کریں، یعنی اس کے ڈیپتھ میں جا کر ہم اس کی ایکچوئل انفارمیشن کو نکال سکیں اور ڈیٹا کو اچھی طریقے سے انالائز کر سکیں. یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، یہ جو کمپلیٹ پروسیس ہوتا ہے ڈیٹا سائنس کا، یا جو طریقے ہوتے ہیں کہ ہم کیسے سالو کرتے ہیں پرابلم کو، اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، دس پروسیس انوالو دی ریموول آف ریڈنڈنٹ ڈیٹا. جو ہمارے پاس ڈیٹا ریڈنڈنٹ ہوتا ہے، زیادہ ہو، بار بار آ رہا ہو یا ایکسٹرا ڈیٹا ہو. دی ٹرانسفارمیشن آف ڈیٹا ان پرسکرائبڈ فارمیٹ. کسی ایک فارم میں ڈیٹا کو، یعنی کسی بیٹر فارم میں ڈیٹا کو ٹرانسفارم کرنا، اور میسنگ جو ہمارے پاس ویلیوز ہیں اس کو بھی ہینڈل کرنا. اس میں ہمارے پاس جو نائز ڈیٹا ہے اس کو ریموو کرنا، اس کو کسی خاص صورت میں ویژولائز کرنا، اور اس میں جو ہمارے پاس کچھ ڈیٹا میس ہو اس کو پٹ کرنا، کچھ ڈیٹا زیادہ ہو اس کو ریموو کرنا. یہ سارے اسٹیپ ڈیٹا سائنس کے ہیں، اور یہ ہم اس کے تھرو ہم سالو کرتے ہیں پرابلمس کو. اچھا، اگین یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ڈیٹا سائنٹسٹ ہمارے پاس دو طرح کے ڈیٹا کو ڈیل کرتا ہے. ایک ہمارے پاس ہوتا ہے ڈسکرپٹیو ڈیٹا، یعنی یہ اسٹیٹسٹیکل کے ویریس اسٹیٹسٹیکل پروسیجر ہے. یعنی بیسیکلی ہمارے پاس جو پروسیجر ہے اس میں ہمارے پاس ایک ہوتا ہے اسٹیٹسٹیکل ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹک، اور ایک ہوتا ہے انفرنس آف اسٹیٹسٹک. ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹک کا سمپلی میننگ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ڈیٹا پہ ہم ڈفرینٹ عمل کرتے ہیں اور اس کے بعد ڈیٹا کو ڈسکرائب کرتے ہیں. یعنی کسی کمپنی کا ہمارے پاس ڈیٹا ہے، اس کو ہم نے کلیکٹ کیا، اس میں سے انفارمیشن کو ہم نے ایکسٹریکٹ کیا، سارے اسٹیپس ہم نے اس میں سے اس پہ اپلائی کیے، اس کے بعد ڈیٹا کو ڈسکرائب کیا کہ اس ڈیٹا کا یہ مطلب ہے. یہ سمپلی ڈسکرپٹیو ڈیٹا ہے. ایک ہوتا ہے انفرینشل اسٹیٹسٹک. انفرینشل اسٹیٹسٹک کا یہ مطلب ہے کہ جو ڈیٹا ڈسکرائب کیا گیا اس کو ہم نے فردر کیا کر دیا، اس کو اس میں سے انفرینسز نکالے. انفرینسز کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ڈیٹا میں سے ادر ڈیٹا کو جنریٹ کرنا.
جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم سپوز ہمارے پاس ایک بندہ ہے، اس کا ایک ہمیں نیم گیون ہے اور اس کا ہمیں ایج یعنی اس کی ہمیں اس کو اس کا ڈیٹ آف برتھ ہمیں گیون ہے، تو اس ڈیٹ آف برتھ سے ہم کیا کر سکتے ہیں، انفرینسز کر کے اس کے ایج کو پریڈکٹ کر سکتے یعنی اس کے ایج کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس انفرینسز کر لیتے ہیں اور ساتھ میں ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اس ڈیٹا کا ہمیں ہماری کمپنی پہ یا ہمارے پروڈکٹ پہ کیا اثر ہوگا، اس کی کیا فائدے ہو سکتے ہیں، اس کی کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اور اس کے بیس پہ ہم ادر ڈیٹا کو کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں، انفرینشیل ڈیٹا، انفرینشیل اسٹیٹسٹک۔ یہ ویسے ہمارے کورس میں ہے نہیں لیکن ساتھ میں ہم نے پڑھ لیا۔ اچھا، اگین ڈیٹا انالیٹکس جتنا بھی ہم پڑھ رہے تھے پریویس کورس میں بھی اور آج کے کورس میں بھی، یہ سارا کا سارا ہم ڈیٹا انالیسس، ڈیٹا انالیٹکس، ڈیٹا سائنس، ڈیٹا سائنٹسٹ سارے ریلیٹڈ ٹرمز ہیں۔ اگین یہ ہمارے پاس کورس میں انکلوڈ ہے، اس لیے ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ ڈیٹا انالیٹکس کیا ہوتے ہیں۔ ڈیٹا انالیٹکس ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ وہی پروسیس جو کہ ڈیٹا سیٹ کو ایگزامن کیا جائے، یا ہم کہتے ہیں کہ ڈیٹا سیٹ کو دیکھا جائے، اس کو اسٹڈی کیا جائے اور اس میں سے کنکلوژن کو ڈرا کیا جائے، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ڈیٹا انالیٹکس ہے۔ یعنی ڈیٹا پہ سارے رول اپلائی کرنا یا اس ڈیٹا کو اچھی طریقے سے انالائز کرنا، اس کو اسٹڈی کرنا کہ اس میں سے ہم انفارمیشن کو نکال سکیں اور اس کے بیس پہ کچھ کنکلوژن بنا دے، تو یہ ہمارے پاس ڈیٹا انالیٹکس ہے۔ ڈیٹا انالیٹک ٹیکنیک یا وہی ڈیٹا سائنٹسٹ کی جو ٹیکنیک ہوتے ہیں، enable you to take raw data and uncover pattern to extract valuable insight from it۔ کوئی را ڈیٹا ہوتا ہے، کوئی انفارمیٹیو ڈیٹا نہیں ہوتا، اس میں سے ہم ڈفرینٹ ٹیکنیک اپلائی کرتے ہیں اور اس میں جو ایکچوئل انفارمیشن ہوتی ہے یا اس کی انسائٹس یعنی ڈیپتھ میں جو ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہے یا ایکچوئل اس ڈیٹا میں ہمارے پاس کیا فائدے کا ہوتا ہے، اس کو نکالا جاتا ہے ود دا ہیلپ آف ڈفرینٹ ٹیکنیک، یعنی اس کو انکور کیا جاتا ہے۔ اسکل ڈیٹا انالسٹ، کوئی ڈیٹا انالسٹ ڈیٹا سائنٹسٹ ہو سکتا ہے، یعنی ڈیٹا میں سے ایکچوئل کام ہے انالیسس کرنا۔ اسکل ڈیٹا انالسٹ آر سم آف دی موسٹ ساٹ آفر پروفیشنل ان دا ورلڈ۔ جو ہمارے پاس اسکل انالسٹ ہوتے ہیں اس دنیا میں سے بہتر یعنی اچھے پروفیشنل ہوتے ہیں، یعنی جو اسکل انالسٹ ہوتا ہے اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے، یعنی تھرو آور دا ورلڈ وہ کچھ زیادہ ہی ایکسپرٹ بنتے ہوتے ہیں، یا زیادہ یہ پروفیشنل ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ اسکل انالیسس کی جو ہمارے پاس امپورٹنس ہے وہ ڈے بائی ڈے بڑھ رہی ہے، یعنی ڈیمانڈ بھی اس کی بڑھ رہی ہے اور اس کی امپورٹنس بڑھ رہی ہے۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ پروفیشنل جو ہوتے ہیں وہ ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ پروفیشنل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ ڈیٹا انالیٹک کے ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے، کچھ ایگزامپل ہے۔ Some example of industry that use big data analytics include the hospitality industry۔ hospitality industry یعنی جو ہمارے پاس ہوٹل ہے، موٹیل ہے، ہمارے پاس ریسٹورینٹ ہے، اس کو جو لوگ آتے ہیں ٹورزم کے لیے، وہ کس ہوٹل کی سلیکشن کرے، کس ریسٹورینٹ کی سلیکشن کرے، تو وہ ہم کیا کرتے ہیں، بگ ڈیٹا انالیٹکس کے بیس پہ ہم کر سکتے ہیں۔ یعنی جو ہمارے پاس ہاسپٹیلٹی کی انڈسٹری ہے یا ٹورزم کی انڈسٹری ہے، وہ جو پریڈکشن کرتا ہے یا لوگوں کو جو سجیشن دیتا ہے یا ریکمنڈیشن کرتا ہے، وہ بگ ڈیٹا انالیٹکس کے بیس پہ کرتے ہیں۔ ہیلتھ کیئر کمپنیز کا ہم نے پڑھا کہ اگر ہمارے پاس ٹیومر کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں فیوچر میں، یا اس کو کیسے ریکور کیا جا سکتے ہیں، پاسٹ جو ہمارے ایکسپیرینسز ہیں اس کے بیس پہ بگ ڈیٹا انالیٹکس کو ہم یوٹیلائز کرتے ہیں۔ یعنی بگ ڈیٹا انالیٹکس کے بیس پہ ہم ان ہی پاسٹ کے جو ہمارے پاس کیسز آ گئے ہوتے ہیں اس میں ہم اس کے بیس پہ ہم فیوچر کے کیسز کو یا فیوچر ریکوری کو یا فیوچر ٹریٹمنٹ کو ہم اس کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں، سجیسٹ کر سکتے ہیں یا ریکمینڈ کر سکتے ہیں۔ پبلک سروسز ایجنسیز ہے جو عام پبلک سروسز دیتی ہے، جیسے ہمارے پاس جو این جی اوز ہے یا ادر ہیں، ریٹیل بزنس اور بزنس کے ہمارے پاس جتنے بھی ہمارے پاس ایریاز ہے وہ بھی ڈیٹا انالیٹکس، یہ ویسے ایگزامپل دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا ہے، سرکازم ڈیٹیکشن ہے، سوشل میڈیا میں ہمارے پاس ہیڈ اسپیچ ڈیٹیکشن ہے، کمیونیز کی امپرومنٹ ہے، آن لائن بزنسز ہے۔ یہ سارا کا سارا کام ڈیٹا انالیٹکس کے تھرو ہم اس کو یعنی اس کو ان کاموں کو ہم کیا کر سکتے ہیں، یعنی اس کو ہم ایڈوانس کر سکتے ہیں، یعنی ایڈوانسمنٹ لا سکتے ہیں، اس کو امپروو کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے ڈیٹافیکیشن۔
ڈیٹافیکیشن کا ٹرم جو ڈیٹا انالیٹکس یا ڈیٹا سائنس میں یوز ہوتا ہے، ڈیٹافیکیشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہاں آرگنائزیشن کو ڈیٹا کی ضرورت تھی، اس میں سے نالج کو ایکسٹریکٹ کرنا اور اس میں سے انسائٹس کو نکالنا یا انفارمیشن کو نکالنا، وہ ڈیٹا ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ آرگنائزیشن کو ڈیٹا کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی ہمارے پاس جو ڈیٹا آئے گا جو جس حساب سے بھی ہو، مختلف فارمیٹ میں ہو، تو ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ ہم اس میں سے نالج کو ایکسٹریکٹ کریں۔ یعنی سپوز ہمیں کسی کمپنی کا ڈیٹا مل گیا تو اس ہی ڈیٹا میں سے ہم کمپنی کی انفارمیشن کو نکال سکتے ہیں، یعنی ان کی نالج کو یا ان کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ڈیٹافیکیشن میں یہ ٹرم ہم پڑھ رہے ہیں۔ آرگنائزیشن میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹا کو ہم یوٹیلائز کرتے ہیں، یا آرگنائزیشن ڈیٹا کو یوٹیلائز کرتا ہے کہ فیوچر ڈیسیجن کیسے لیے جائے، لوگوں کو کیسے خوش کیا جائے، اپنے کمپنی کو کیسے امپروو کیا جائے، آرگنائزیشن کو کیسے ایڈوانس لیول پہ لایا جائے، اور ہم فیوچر میں کیا کیا ڈیسیجن لیں۔ تو ان سب چیزوں کے لیے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ڈیٹا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈفرینٹ لوگوں کے ہمارے ڈیٹا ریلیٹڈ کمنٹ آتے ہیں، یا ہمارے کمپنی یا آرگنائزیشن ریلیٹڈ ڈفرینٹ لوگوں کی باتیں آتی ہے، ان کی کمپلینٹ آتے ہیں، اس کے کمنٹ آتے ہیں۔ تو ان سارے ڈیٹا کو، یعنی وہ جو ہمارے پاس ڈیٹا آ رہا ہے یا سوشل ہمارے پاس جو ہمارے پاس سوشل لوگوں کی کا جو بیہیویئر ہوتا ہے، اس کو ہم نے ٹرانسفارم کرنا ہوتا ہے ڈیٹا کی صورت میں، یعنی اس کو ہم ٹرانسفارم کرتے ہیں انٹو دا ڈیٹا۔ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ اس کے بیس پہ اگر ہم ڈیٹا کو ٹرانسفارم کریں، ڈیٹا میں سے اس کو لوگوں کے بیہیویئر کو یا ادر جو ہمارے پاس سوشل ڈیٹا ہو سکتے ہیں، اس کو ہم انالائز کریں، اس میں سے ہم انفارمیشن کو نکالیں، تو اس کے بیس پہ ہم اپنے کمپنی کے ڈیسیجن لے سکتے ہیں، اپنے کمپنی کے ڈیفرنٹ انالیسس کو ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں، فیوچر کے ڈیفرنٹ جو ہمارے پاس ہیپننگ ہوگی اس کو ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بیسیکلی ہم ڈیٹا میں پڑھ رہے ہیں کہ ڈیٹا ہمارے پاس کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، تو ہمارے پاس اب ڈیٹافیکیشن کیا ہے؟ ڈیٹافیکیشن ریفر ٹو دی فیکٹ دیٹ ڈیلی انٹریکشن آف لیونگ تھنگس کین بی رینڈرڈ انٹو اے ڈیٹا فارمیٹ اینڈ پٹ ٹو سوشل یوز۔ ہم کہتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے پاس لیونگ تھنگس ہے، اس کا اگر ہمارے کمپنی یا ہمارے ساتھ ڈیلی بیس پہ انٹریکشن ہو، کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے پاس انٹریکشن ہو، وہ لوگ ہمارے متعلق کچھ بات کہیں، ہم سے مل لیں، ہم سے کچھ لے لے یا ہمیں کچھ دے دے، ہم پہ کمپلینٹ کرے، کمنٹ پاس کرے، ہمارے ریلیٹڈ پوسٹ کرے، تو وہ سارے کے سارے ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں، یہ ہم جو یہ سارا کا سارا جو اس کا جو اس کی جو ایکشن ہوتے ہیں، وہ ہمیں ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ جتنی بھی ان کی انٹریکشنس ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، کسی ڈیٹا فارمیٹ میں ہم اس کو لا سکتے ہیں اور اس کو یوز کر سکتے ہیں، یعنی ان کے انفارمیشن، یعنی اس کے جو ہمارے پاس انٹریکشن ہوتے ہیں، اس کے بیس پہ ہم اپنی ٹیمز کو بھی امپروو کر سکتے ہیں، یا ڈیسیژن لے سکتے ہیں، یا کچھ پریڈکشن کر سکتے ہیں۔ آلسو اس کی تو سمجھ آ گئی ڈیٹافیکیشن۔ ڈیٹافیکیشن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ڈیٹافیکیشن کا بیسیکلی یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ تھنگ، ڈفرینٹ لوگ، ڈفرینٹ آرگنائزیشن انٹریکٹ کر رہی ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ ہمیں پرووائڈ کر رہی ہے، اور اس میں ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمیں ڈیٹا، یعنی اس کو ہم، یعنی وہ جو چیزیں ہمارے پاس جو آ رہی ہے یا جو انٹریکشن لوگ کی بڑھ رہی ہے، وہ ایکچولی ہمیں کیا دیتے ہیں، اس کی تھنگس کو، ان ساری تھنگس کو ہم ایک ڈیٹا فارمیٹ دے سکتے ہیں اور اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس کام کو، اس پروسیس کو ہم ڈیٹافیکیشن کہتے ہیں۔ یہاں پہ ڈیٹافیکیشن کیا ہو گیا، جو بھی انٹریکشن ہوتی ہے اس کو ڈیٹا میں ہم کنورٹ کر سکتے ہیں اور اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں، تو اس کو ہم ڈیٹافیکیشن کہتے ہیں۔ ڈیٹافیکیشن کو ہم ڈیٹافائی بھی کہہ سکتے ہیں، یا ڈیٹافائی۔ آرگنائزیشن جو ڈیٹافیکیشن کو ہم کہتے ہیں، یعنی جو آرگنائزیشن جو ڈیٹافیکیشن کے طریقے کو یوٹیلائز کرتا ہے، یعنی ڈیٹا فارمیٹ میں ان انٹریکشن کو لاتا ہے یا پٹ کرتا ہے، ان آرگنائزیشن کو ہم سمپلی کیا کہتے ہیں، ڈیٹافائڈ کہتے ہیں، کہ یہ آرگنائزیشن آلموسٹ ڈیٹافائڈ ہو گیا ہے۔ کوئی آرگنائزیشن ہے، ڈیٹافیکیشن کے رول کو اس نے یوٹیلائز کیا، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ آرگنائزیشن کیا ہو گیا، ڈیٹافائڈ ہو گیا۔ کلیئر ہے؟ اچھا، آج کے لیے اتنا کافی تھا۔ نیکسٹ کلاس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ نیکسٹ کلاس میں ہم کچھ ٹولز پڑھیں گے، جو کہ بیسیکلی ہمارے کورس میں ہے تو نہیں، لیکن ہم پھر بھی کچھ یہاں پہ میں نے سلائڈ بنا دیے ہیں اور شارٹ سمری اس کی پڑھ لیتے ہیں۔
جیسے کہ ہمارے پاس ٹولز ہے بیسیکلی جو یوز ہوتی ہے ڈیٹا سائنس کے لیے، آر ہے، پائتن ہے، ایس کیو ایل ہے، ہیدوپ کو ہم نے سمپلی کچھ پڑھا تھا، اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں پڑھ لیتے ہیں۔ باقی ایس کیو ایل کا آپ لوگوں کو پتہ ہے، پائتن کو بھی ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے، اور آر جو ہے، آر کا تو ہم خود بھی نہیں زیادہ ڈیٹیل میں پڑھا، لیکن پھر بھی اس کو پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا سا اس کو سمری دیتے ہیں۔ اور ساتھ میں ہمارے پاس ٹیبل یو ہے اور ویکا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم کیا پڑھیں گے؟ اپلیکیشن آف ڈیٹا سائنس۔ آج کے لیے اتنا کافی تھا، آج کے لیے اتنا کافی تھا۔ نیکسٹ کلاس میں ہم پھر یہ باقی جو ہمارے پاس سلائڈس ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ ان سلائڈس کو میں اپلوڈ کر رہا ہوں۔ تھینکس۔ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو وہاں پہ اپنے کمنٹ پوسٹ کرے یا مجھے ڈائریکٹ میسج بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔